Namaste. This is a beautiful discussion between Kamran Yusuf and Shahbaz Rana. They are basically reporters on foreign policy and economy, and they write news articles in Express Tribune, that's a major newspaper of Pakistan. So now what they're discussing is on Pakistan's economy. What they're saying is Pakistan has completely surrendered itself to the International Monetary Fund. तो अब क्योंकि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो कम्प्लीटली चाइनीज़ के अंडर कंट्रोल में आ चुकी है. उनकी जितने भी मेजर एयरपोर्ट्स है, उनके जो भी बड़े बड़े जो हाईवेज़ है, उनकी जितने भी नेशनल एसेट्स है, सब कुछ चाइना ने अपने ऊपर गिरवी रख लिए, क्योंकि चाइना ने इतना लोन पाकिस्तान को दिया है. तो उनको अभी चाइनीज़ के कंट्रोल से बाहर आना है तो उनको IMF के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जितने भी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ है वो भी पैसा नहीं दे रहे. तो पहले आप इनकी डिस्कशन सुनिए किस तरह पाकिस्तान ने अपने आप को चाइना के IMF के चुंगल में, मतलब उनके चुंगल में तो आ ही गए हैं, क्योंकि जब उनके ऊपर सरेंडर कर दिया है. तो किस तरह अभी IMF ने अपना ही जो दे आर पाकिस्तान के स्टेट बैंक के गवर्नर और डिप्टी जो स्टेट बैंक के गवर्नर है वो IMF से नियुक्त होंगे. तो पहले आप चर्चा सुनिए, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान क्यों कर रहा है ये सब, और ये इसके नतीजे क्या होंगे. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मुकम्मल खुद मुख्तारी दी जा सकती है, तो शहबाज क्या कहेंगे इसके ऊपर, क्योंकि मुख्तलिफ आरा में आ रही हैं. और एक तासुर तो यही है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जाहिर है कि जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, मतलब स्टेट का इदारा है, तो वो जो स्टेट की बाकी जो पॉलिसीज हैं मईशत की अगर बात करें उनसे हट के तो नहीं चल सकता. लेकिन ये जो कानून है लगता यूं ही है कि उनको मुकम्मल आज़ादी दे देगी कि जो मर्जी आप करें, बाकी पाकिस्तान की मईशत जाए जिधर मर्जी. ये आज की बात नहीं है. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कई दहाइयों से ये अटेम्प्ट कर रहा है कि स्टेट बैंक को मुकम्मल खुद मुख्तार अदारा बनाया जाए, और उसकी कुछ जनरल वजूहात भी रही हैं. जिस तरीके से माजी में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को चलाया गया, जैसे आपको याद है कि PMLN के वक्त में जब डिप्टी गवर्नर ने, जो उस वक्त एक्टिंग गवर्नर थे स्टेट बैंक के, उन्होंने जो एक्सचेंज रेट था उसमें तब्दीली की रुपए की कदर को गिरा दिया कुछ 3% के करीब, तो उनको रातों रात तब्दील कर दिया गया और यहाँ से तारिक बाजवा साहब को गवर्नर बना के विदिन 24 आवर्स वहाँ यहाँ से भेज दिया गया. और मुझे याद है कि उनकी जो समरी जिस तरीके से मूव हुई वजारत खजाना से और प्रेसिडेंसी से, उसी रात को 2 बजे वहां से वो निकली. तो जहां तक स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी की बात है, मैं बिल्कुल उसके खुद भी हक में हूं. और आप जनरली इस पे एक कंसेंसस देखेंगे इकोनॉमिस्ट जो कहते हैं कि इसको जो है ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए. अब सवाल ये है कि ऑटोनॉमी किस हद तक मिलनी चाहिए. क्या इतनी ऑटोनॉमी मिल जाए कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ज्यादा खुद मुख्तार हो जाए? क्या इतनी ऑटोनॉमी मिल जाए कि गवर्नर का, चूंकि अब गवर्नर है तो लोग समझे कि जिस तरह एक सिंध का गवर्नर है, पंजाब का गवर्नर है, तो ये पाकिस्तान का 5वां गवर्नर हो, इससे कोई पूछने वाला ना हो. तो हालात ये जो मतलब आप जो कह रहे हैं ये तासुर है कि ये जो मुजवजा कानून है अगर इसी तरह से पार्लियामेंट से पास कर लेती है तो जो हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर हैं वो हमारे जो मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म है उनसे भी ज्यादा बाइख्तियार होंगे. जो पाकिस्तान का कोई भी वज़ीर-ए-आज़म आज तक गुजरा, शायद उसको नैब ने इन्वेस्टिगेट ना किया. जब से नैब बनी है, नैब FIA उसको टच नहीं कर सकता. कोई पाकिस्तान का इदारा उसको हदायत नहीं दे सकता. इवन के जो इसमें सबसे जो क्रिटिकल क्लॉज डाल दी गई, और मैं हैरान हूं कि इसको पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने इसको मंजूर कैसे कर दिया, वो ये है कि माजी में भी अगर स्टेट बैंक के किसी गवर्नर ने, डिप्टी गवर्नर ने, किसी ऑफिशियल ने कोई गलत काम किया तो उसके ऊपर भी इंडेमनिटी दे दी, माफी दे दी है. उसकी एक मिसाल ये है कि उसका KSB बैंक का जो मर्जर हुआ है 2015 में हुआ था, उसको 6 साल हो गए और मैंने ही उस वक्त उसको इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट किया था. वो मामला आज नैब में पड़ा हुआ है और उसके ऊपर नैब जो स्टेट बैंक है अपने आप को पेश करने के लिए नहीं है. इनके 6 लोगों के वारंट्स इशू हुए हैं. मैं उनके नाम इसलिए नहीं लेता जिसमें एक साबिक गवर्नर भी हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए. सॉरी, उनके वारंट इशू नहीं हुए, उनके वारंट इशू करने की रिक्वेस्ट पड़ी हुई है चेयरमैन नैब के पास, वो वारंट इशू हो रहे, तो उन्होंने यहाँ पे कानून में तब्दीली कर दी. लेकिन वैसे आप अगर नाराज ना हो तो ये जो इतनी खुद मुख्तारी की बात हो रही है, इतनी खुद मुख्तारी अगर 10-20% जो हमारे मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म होते हैं अगर उनको मिल जाए तो शायद पाकिस्तान के लिए ज्यादा बेहतर नहीं होगा.
میرا خیال بہت بہتر ہوگا، کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان تو صرف اکانومسٹ لانے، ان کو خود مختاری مل جائے تو شاید اوور آل جو پاکستان کے باقی ادارے ہیں ان کے بھی حالات ٹھیک ہو جائیں۔ کامران کچھ بنیادی تبدیلیوں کی بات کر لیتے ہیں۔ اس میں جو اسٹیٹ بینک کا قانون ہے، جو سب سے بڑی تبدیلی کی جا رہی ہے وہ یہ ہے، موجودہ بھی قانون کے تحت اسٹیٹ بینک کا یہ کردار ہے کہ وہ اس نے مہنگائی کو بھی کنٹرول کرنا ہے اور اس نے پاکستان کی جو اکنامک گروتھ ہے اس کو بھی سپورٹ کرنا ہے۔ تو سب سے بنیادی تبدیلی یہاں پہ لائی جا رہی ہے کہ فیوچر میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان صرف مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے وہ کام کرے گا، اس کا پاکستان کی گروتھ سے، امپلائمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک فنڈامنٹل تبدیلی ہے۔ یہاں پہ پارلیمنٹیرینز کو یہ بات دیکھنی چاہیے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، کیونکہ اکانومسٹ جو ہے دنیا بھر میں ان کا یہ اس چیز پہ ماننا ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اگر شارٹ ٹرم اکانومی کو سپورٹ دیتا ہے یہ سینٹرل بینک، تو لانگ ٹرم میں اتنی وہ سپورٹ جو ہے پروڈکٹ نہیں ہوتی۔ تو اگر مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی تو لانگ ٹرم میں اس کے فوائد عوام کو زیادہ ملیں گے۔ لیکن یہ دیکھنے کی بات ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں یہ چیز چل سکتی ہے یا نہیں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ایک اور میں یہ چیز چل سکتی ہے، مطلب میں یہی کہہ رہا ہوں نا، کیونکہ یہ تو یا تو آپ مغربی دنیا کی طرح آپ کے ہاں ہر ادارے قانون قاعدے کے تحت چلتے ہوں، سب کچھ بہت اچھا ہو رہا ہو، پھر تو آپ کہیں۔ لیکن اگر پاکستان میں ابھی ہم اصلاحات کی بات کر رہے ہیں، بہت سے ادارے، شاید پارلیمنٹ بھی ہمارے یہاں اتنی مضبوط نہیں ہے، تو کیا یہ پاکستان کے اندر اس طرح کا ممکن ہے کہ ہم اس طریقے چل سکیں کہ کسی ایک ادارے کو بالکل آپ مغرب کے سٹینڈرڈ پہ لے جائیں لیکن باقی آپ کے ادارے وہی پرانے سے لوگوں کا، یا جو اکانومسٹ ہیں ان کا خیال ہے، جو اس پر تنقید کر رہے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ قانون پاکستان میں بیٹھے لوگوں نے نہیں بنایا، یہ آئی ایم ایف کا ایک مجوزہ قانون ہے، تو کیا آئی ایم ایف پاکستان کا مفاد پہلے دیکھے گی یا وہ اپنے مفادات کو ساتھ؟ جو کرٹیسزم ہو رہا ہے اس قانون پر کہ یہ قانون یا تو ہم نے خود بیٹھ کے بنایا ہوتا پھر تو اور بات تھی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو واشنگٹن میں بنایا، آئی ایم ایف کی خواہش ہے کہ ہم اسٹیٹ بینک کو اس طرح کی مکمل خود مختاری دیں۔ اور کچھ میں نے جو انالیسز مثلا ڈاکٹر کیسر بنگالی ہیں، طاہر پرویز ہیں، ان کے جو آرٹیکلز دیکھے تو وہ یہ کہتے ہیں اس کا پاکستان کی معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بیسیکلی سرنڈر ہے کہ آپ نے اپنی اکانومی کو، اپنے انسٹیٹیوشنز کو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے حوالے کرنا ہے۔ یہ کرٹیسزم کتنا ویلڈ ہے؟ یہ ویلڈ کرٹیسزم ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی ترامیم کی جا رہی ہیں جو پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اس کے مطابق ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں، جیسے ایک انہوں نے مانیٹری لائبلٹیز کی ایک ڈیفینیشن انٹروڈیوس کروا دی ہے کہ ماضی میں اور ابھی بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ آپ دوسرے ممالک سے قرضے لیتے ہیں، چین سے قرضے لیتے ہیں، اس کو اسٹیٹ بینک کی لائبلٹیز دکھاتے ہیں اور اپنی لائبلٹیز نہیں دکھاتے وفاقی حکومت، اور قرضے آپ کے انڈر اسٹیٹ ہوتے ہیں، اس کو یہ ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز یہ کرنے جا رہے ہیں کہ حکومت جو ہے اس کے اوپر خیر جو اکانومسٹ ہیں ڈیوائیڈڈ ہیں، حکومت جو وفاقی حکومت ہے وہ اسٹیٹ بینک سے قرضہ نہیں لے سکتی، تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اس میں ان کا جو آئی ایم ایف کا یہ ماننا ہے کہ اگر حکومت کو قرضہ چاہیے تو ٹھیک ہے وہ پھر کمرشل بینک سے لے، کیونکہ اگر آپ نے اپنے آپ کو ڈسپلن نہیں کرنا، اپنے محصولات کو نہیں بڑھانا تو پھر آپ کو قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن جو چیز اب میرے خیال آپ کے ذہن میں بھی آ رہی ہوگی، قیمت تو پھر آپ نے، میں نے اور باقی عوام نے نہیں، ایسے پہلے یہ بھی آ رہا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو یا ہماری حکومت ہے ڈسپلن تو کرنا نہیں ہے، تو وہ پھر جب کمرشل لونز لینے جائیں گے، کمرشل بینکس کے پاس جائیں گے تو وہ تو ہائی انٹرسٹ پہ رہیں گے اور ان کی کو کون سا اثر پڑنا ہے وہ دینا تو آپ اور ہم جیسے اور عام لوگوں نے پھر جو ٹیکس کی مد میں دینا ہے، تو یہ کیا یہ بھی کوئی ٹھیک فیصلہ ہے؟ مطلب یہ لیکن کو دیکھنا پڑے گا، یہ اس کے اوپر اس کے اگینسٹ پر فیور میں دونوں طرف آرگومنٹس ہیں۔ ماضی میں جس طرح حکومتیں چلاتی رہی ہیں، خاص طور پر الیکشن کے قریب آ کے دبا کے قرضہ لیتے ہیں اسٹیٹ بینک سے، اور اس کے بعد یہ اپنے جو اخراجات اس کو قابو نہیں کرتے، پارلیمنٹیرین پہ اڑاتے، جو بھی یہ کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس چیز میں تھوڑا سا وزن ہے۔ ایک اور جو چیز ہے اس میں جو بہت میجر چینجز آ رہی ہیں، اس میں جو اپوائنٹمنٹ ہے گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی، وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ جیسے ابھی تک اس کی ٹرم 3 سال کی تھی، اب گورنر کی، ڈیپٹی گورنر کی اور بورڈ کے ممبرز کی جو ٹرم ہے وہ 5 سال کی ہے، اور اس کو فردر 5 سال کے لیے ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے۔ جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے وہ اسٹیٹ بینک کا گورنر تو لگائے گا، تنخواہ اس کی مقرر نہیں کرے گا، تنخواہ اس کی مقرر کرے گا جو اسٹیٹ بینک کا بورڈ ہے، جس کا چیئرمین خود گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہوگا۔ تو اب ہو سکتا ہے اس میٹنگ سے وہ ایبسٹین کر جائے، لیکن اگر آپ میرے نیچے کام کر رہے ہیں اور میری آپ نے تنخواہ مقرر کرنی ہو تو میں دیکھتا ہوں آپ کیسے میری تنخواہ کا مقرر کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے۔ دوسرا اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ان کی جو ریموول ہے اس کے لیے جو شرائط رکھی گئی ہیں وہ ایسا ہے کہ یہ ان کو پارلیمنٹ بھی ریموو نہیں کر سکتی۔ تیسری اس کے اندر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس کا پہلے بھی ذکر کر رہے تھے، مانیٹری پالیسی کمیٹی جو شرح سود طے کرتی ہے، اس کے اندر اکانومسٹ ہوتے تھے، ان کو اکانومسٹ کو بھی ان کی ممبرشپ بھی ختم کی جا رہی ہے، کیونکہ اکانومی کی گروتھ جو ہے وہ اس کا کنسرن نہیں ہے، اور نہ صرف ان کی ممبرشپ ختم کی جا رہی ہے بلکہ اس کے جو فنکشنز ہیں اس میں بھی یہ چیز ختم کی جا رہی ہے اکنامک گروتھ کی۔ اس میں کامران ایک جو حکومت کی یہ خواہش تھی کہ جو بورڈ کا چیئرمین ہوگا وہ گورنر نہ ہو، لیکن چونکہ گورنر صاحب کی بڑی پاور ہے اور ان کے بڑے دوست ہیں کہیں واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے وہ ساری چیزیں کروائیں جو حکومت 1 سال پہلے۔ مجھے یہ بتائیں ہم کیا اتنے بے بس ہیں؟ ٹھیک ہے آئی ایم ایف پروگرام پہ ہم نے جانا ہے چند $1 بلین کی خاطر،
جو آپ باتیں بتا رہے ہیں کیا ہم اس طرح کا کمپرومائز کریں گے کہ جس کے پاکستان کی معیشت پر دور رس اثرات مرتب ہوں گے؟ اور آپ کو پتا ہے کہ آج کل جو آپ کی معیشت ہے اس کا تعلق آپ کی نیشنل سیکیورٹی سے، آپ کی معیشت تباہ ہوگی، آپ کی نیشنل سیکیورٹی پر اثرات مرتب ہوں گے۔ تو یہ جو تمام لوگ جو ہمارے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں، پارلیمنٹ کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں کہ جو کوئی چیز قومی مفاد کے خلاف نہ ہو، تو یہ جب قوانین اس طرح کے آتے ہیں تو ان کو کوئی اس کا ادراک نہیں ہے یا ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ اس کے ملک کے اوپر کیا اثرات ہو میرا سکتے خیال ہے ہیں؟ وہ اس چیزوں میں ٹرینڈ نہیں ہے، جو سب سے بڑی بات ہے، اور یہی لوگ جا کے ان کو بریفنگز دیتے ہیں۔ اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ تو ان کی بات کر رہے ہیں نا، وفاقی کابینہ جس نے یہ ڈرافٹ بل اپروو کیا، اس میں بھی شاید اس کے اوپر ہارڈلی میرا خیال آدھا گھنٹہ بھی ڈسکشن نہیں ہوگی، اور کسی ایک کلاز کو بھی، اس میں کچھ ایسی کلازز ہیں جس کو میں سیفلی کہہ سکتا ہوں کہ وہ شاید کانسٹیٹیوشنل جو سپرامیسی ہے پارلیمنٹ کی، اس کو بھی انڈرمائن کرتی ہے۔ ایک کلاز یہ ہے کہ پارلیمنٹ اسٹیٹ بینک کے اوپر مستقبل میں اگر کوئی قانون سازی کرے گی تو پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے مشورہ کرے گی۔ یہ کون سا ملک ہے؟ مجھے تو یہ نہیں، پارلیمنٹ سے بھی اوپر اگر کوئی ادارہ تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے اوپر آ رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے کام میں مداخلت نہیں ہو سکتی، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اگر اس نے کوئی غلط کام کیا، جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے، ایف آئی اے نیب اس کو نہیں پوچھ سکتا۔ پھر ایک ایگزیکٹو کمیٹی انٹرنل فنکشنز کے لیے بنا دی گئی ہے، بورڈ ہے، اس کا چیئرمین گورنر ہے، ایگزیکٹو کمیٹی بنائی جا رہی ہے، اس کا چیئرمین گورنر ہے، اس طرح مانیٹری پالیسی کمیٹی اس میں گورنر ہے۔ تو جو بھی گورنر پاکستان اسٹیٹ بینک کا ہوگا، ساری جو ہے نا پاکستان کی جو اکانومی اس بندے کے گرد گھومے گی، وہ کیا سوچ رہا ہے۔ تو اس میں اس قسم کی کامرن جو چیزیں ہیں وہ ڈالی گئی ہیں، اور اس میں کئی طرح کے جو اسٹیٹ بینک کو لگ ایسے رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک علیحدہ جو ہے وہ ایک مملکت بنایا جا رہا ہے جس کو نہ کوئی پوچھنے والا ہے، اور پاکستان میں اگر کوئی ریسیشن، کوئی کسی قسم کی اکانومی کے پرابلمز ہیں، اسٹیٹ بینک کا اسے کوئی تعلق نہیں، اس کا ایک ہی کام ہے کہ اس نے مہنگائی کو دیکھنا، اور اس کے کیا مہنگائی کی شرح کیا ہوگی وہ بھی کسی کو نہیں پتا۔ اور میرے خیال میں یہ وزیر اعظم عمران خان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ وہ اس لیے چیلنج ہے کیونکہ وہ ہمیشہ بات کرتے تھے کہ ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے۔ وہ بات کرتے تھے کہ جب آپ بیرون ممالک سے قرضہ لیتے ہیں تو آپ اپنی ساورنٹی پہ کمپرومائز کرتے ہیں۔ اب اس قانون کو اگر دیکھیں، اگر آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن کے اوپر ہم اپنے جو معاشی مفادات ہیں ان پر کمپرومائز کر رہے ہیں، ایک ادارے کو ایون کے بظاہر لگتا یوں ہے کہ پارلیمنٹ سے بھی اوپر ان کو لے کر کے جا رہے ہیں، تو اس کے اوپر حکومت کو سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اپوزیشن کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ جب یہ قانون اس پر بحث ہوگی پارلیمنٹ کے اندر تو اس کے اوپر ان کو اپنا نقطہ نظر بھی پیش کرنا چاہیے۔ دیکھیے، پاکستان بہت ہی ایک کرپٹ دیش ہے۔ ان کی جو آرمی ہے، دے آر ون آف دا موسٹ کرپٹ پیپل ان دا ورلڈ۔ انہوں نے ان کی جتنے بھی بڑے بڑے آرمی آفیسرس، دے ہیو لوٹڈ دا کنٹری اینڈ دے ہیو رن اوے۔ یہ جب ابھی آئی ایم ایف آیا ہے، دے وانٹ ٹو ریکٹیفائی، آئی ایم ایف ول رن اٹ پروفیشنلی، بٹ دے ول ناٹ بادر about the what is happening in the country, that the state bank تبھی ان کو اپوائنٹ کیا کہ they will keep the inflation low۔ باقی کس طرح اکنامی چلانا ہے، that the government has to look at۔ انہوں نے بولا نا کہ ان لوگ جو انفلیشن ہے اس کو کم رکھیں گے، مطلب prices will be normal for the people، so that is only responsibility of the government۔ اور ان کی جو اسٹیٹ بینک ہے کمپلیٹلی آٹونومس ہوگی، اور ایون دا پارلیمنٹ کی ناٹ ریموو دیم، سو دے ول بی سو پاورفل دیٹ دے ول بی پاورفل، مور پاورفل دین ایون دا پرائم منسٹر۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کتنا پاور امریکہ کا ان کے اوپر ہوگا، کیونکہ آئی ایم ایف از بیسیکلی رن بائی امیریکنس اینڈ دا یوروپینس۔ تو بیسیکلی واٹ دیس پیپل ول ڈو از، ان کے دیش میں اگر کچھ بھی فائنینشیل پرابلم ہوگا تو وہ دے ول بلیم اٹ آن آئی ایم ایف، اور اگر واٹ ایور پرابلمس جو بھی ہوگا وہ اپنے آئی ایم ایف کے اوپر اس کا اپنا بھنڈا پھوڑ کے اپنا جھاڑ لیں گے کہ یہ ہمارا پرابلم نہیں ہے، آئی ایم ایف کے کارن یہ سب ہو رہا ہے۔ تو دیٹ از واٹ آئی گیس از گوئنگ ٹو ہیپن۔ بٹ دین پاکستان کے دن بہت خراب ہونے والے ہیں، یہ تو میرے کو بہت لگ ہی رہا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں؟ کمنٹ باکس میں لکھیے، اور اگر میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریے، کہ اس طرح کے ویڈیوز بنانے میں میرے کو پروتساہن ملے گا اگر آپ سبسکرائب کرتے ہیں۔ دھنیہ واد، تھینک یو۔